बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। मेरे शौहर एक ऐसे महकमे में मुलाजिम थे कि हर 2-2.5 साल बाद उनकी पोस्टिंग होती रहती थी। अक्सर वो दूर दराज इलाकों में जहां आबादी थोड़ी होती वहां पोस्ट कर दिए जाते थे। इस बार भी जहां उन्हें तैनात किया गया था वो दूर का इलाका था। यहाँ झरने थे, पहाड़ और झीलें थीं। गर्ज ये कि इस जगह की खूबसूरती को कलमबंद करना मेरे बस की बात नहीं। कुदरत के हसीन नज़ारे आँखों को ताजगी बख्शते थे। हर लम्हा रूह तरोताज़ा रहती थी। इन दिनों समीर से मेरी शादी को 5 साल हुए थे। ये मेरी खाला के बेटे थे और मैं उनकी बचपन की पसंद थी। हमारी मंगनी भी कम सिने में कर दी गई थी। शादी के बाद समीर ने अपनी ज़िंदगी की सब राहतें दी मुझे। प्यार तो उनका अनमोल था, कोई औरत तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि जितना प्यार मुझे अपने जीवन साथी से मिला था। लगता था कि ये मेरा घर नहीं है बल्कि जन्नत ज़मीन पर उतर आई है। समीर को शिकार करने का बहुत शौक था। जब छुट्टी का दिन होता तो वो शिकार का प्रोग्राम बना लेते और अपने कोलीग्स के हमरा शिकार करने चले जाते। तब वो दिन मेरे लिए तन्हाई का अजाब लेकर आता और उनके बिना मेरा वक्त नहीं कटता था। मैं हमेशा उनसे कहती थी कि मुझे भी अपने साथ शिकार पर ले चलें। वो कहते कि मेरे साथ मेरे दोस्त होते हैं और हम जंगल में जाते हैं, वहाँ ले जाना तुम्हें बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। एक बार मेरी खातिर उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि मैं भी साथ चल सकूं। ये मुर्गाबियों के शिकार का प्रोग्राम था। हम अलल सुबह एक पुरफिजा झील की तरफ जा रहे थे जहाँ मुर्गाबियों के मस्कन थे और ये वहाँ आसानी से मिल सकती थीं। समीर ने जब मुझे ये खुशखबरी दी कि इस बार तुम्हारी खातिर मैं इस अनोखे मिशन पर जा रहा हूँ तो मैं खुशी से निहाल हो गई। सुबह सवेरे मैंने उठकर नाश्ता तैयार किया और साथ ले जाने के लिए कुछ सैंडविचेस भी बना लिए। शामी कबाब पहले से रखे थे। खानसामा ने चाय का थर्मस भी भर दिया। हमारे साथ एक ड्राइवर और एक मुलाजिम भी जा रहा था। ये हल्की सर्दियों का मौसम था जब हम झील पर पहुँचे। सुबह के 10 बज रहे थे। अगरचे नाश्ता किया था मगर फिर भी भूख महसूस हो रही थी। मैंने मुलाजिम से कहा कि तुम चाय बनाकर लाओ, ज़रा ताज़ा दम हो जाएंगे। वो चाय बनाने चला गया। समीर ने गाड़ी से बंदूक निकाली और ड्राइवर के हमरा झील के किनारे मुर्गाबियों की ताक में बैठ गए। इतने में मुलाजिम चाय ले आया। मैंने कहा कि ट्रे साहब की तरफ ले चलो क्योंकि अभी कोई मुर्गाबी नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन जो ही हम समीर के नज़दीक पहुँचे मुर्गाबी नज़र आ गई। उन्होंने हमें हाथ के इशारे से दूर ही रुक जाने का इशारा किया और ख़ुद निशाना लेकर अपने शिकार पर फायर कर दिया। आबी परिंदा ज़ख्मी होकर झील में गिरा तो समीर भी जज्बात से मगलूब होकर पानी में कूद पड़े। वो आने वाहिद में अपने शिकार को पकड़ लेना चाहते थे, ताहम झील का पानी उनके अंदाजे से ज़्यादा गहरा था और जो ही पानी में कूदे वो डूबते चले गए। समीर बहुत अच्छे तैराक थे, फिर भी मेरा दिल होलने लगा। मैंने कभी ऐसा मंजर नहीं देखा था। जबकि खतरात से खेलना मेरे जीवन साथी के मामूलात में था। गालिबन इसी बायस बेखौफ पानी में उतरे थे क्योंकि उन्हें तैराकी की महारत पर भरोसा था। काफ़ी देर तक जब वो बाहर नहीं आए तो ड्राइवर और मुलाजिम को तशवीश हुई कि कहीं झील के किनारे पानी के नीचे दलदली ज़मीन तो नहीं। उनकी झील में उतरने की हिम्मत नहीं हुई। इर्द गिर्द लोग भी मौजूद नहीं थे और आबादी कुछ फासले पर थी। किससे मदद तलब करते? उन्होंने किनारे के नज़दीक जाकर समीर को आवाज़ें दी मगर कोई जवाब नहीं मिला। लगता था जैसे तह में जा चुके हों। तब सभी घबरा गए। मुझे गाड़ी में बिठा दिया। कहा कि जल्द अज जल्द मददगार लाने होंगे। मुझे आह वज़ारी की मोहलत तक न दी और आनन फानन जीप दुड़ाते ऑफिस आए। नज़दीकी यूनिट में इत्तला कर दी। फ़ौरन ही एक दूसरी जीप में चंद मददगार आ गए।
جن میں بہترین تیراک اور غوطہ خور بھی تھے، اور ساتھ گاؤں کی مسجد کے مولوی صاحب جو ایسے مواقع پر دعا کراتے تھے، لہٰذا علاقائی لوگوں نے اپنے عقیدے کے مطابق انہیں بھی ساتھ لانا مناسب سمجھا۔ مددگار غوطہ خور رات تک ضمیر کو ڈھونڈتے رہے، لیکن ان کا سراغ نہیں ملا۔ رو رو کر میرا برا حال تھا، مجھے گھر چھوڑ گئے تھے اور میں مسلح پر گری ضمیر کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی، دوڑ کر گئی۔ ملازم جھیل سے آیا تھا، کہنے لگا کہ مولوی صاحب نے آپ کو بلایا ہے۔ میں فوراً ملازم اور ڈرائیور کے ساتھ ہو لی۔ مولوی صاحب میرے منتظر تھے۔ کہنے لگے، بی بی میں نے پڑھائی کی ہے، یہ اشارہ ملا ہے کہ آپ کے شوہر نے جس مرغابی کو نشانہ بنایا تھا وہ مرغابی نہیں بلکہ مرغابی کے روپ میں کوئی ماورا مخلوق تھی، لہٰذا اس کی برادری کو سخت غصہ ہے۔ انہوں نے آپ کے شوہر کو اپنا قیدی بنا لیا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا وہ جنات ہیں؟ آخر ماورائی مخلوق سے آپ کی کیا مراد ہے؟ وہ بولے، بس تم جو بھی سمجھ لو، لیکن تمہارے شوہر زندہ ہیں اور ان کی قید میں ہیں، پھر ان کی رہائی کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ اگر وہ زندہ ہیں تو کس قیمت پر ان کو جن سے رہائی نصیب ہو سکتی ہے؟ مرغابی کے لیے جو بھی تاوان وہ مانگتے ہیں میں دینے کو تیار ہوں، آپ خدا را معلوم کر کے مجھے آگاہ کریں۔ کچھ دیر مراقبے جیسے عمل سے گزرنے کے بعد وہ گویا ہوئے، بی بی اگر آپ کو شوہر کو زندہ دیکھنا ہے تو 3 سال انتظار کرنا ہوگا، اور اگر آپ ان کو فوراً پانا چاہتی ہیں تو 3 دن انتظار کرنا ہوگا، لیکن زندگی کی امید نہ رکھنا۔ میں ویسے ہی حواس باختہ تھی، سوچ رہی تھی کہ یہ بزرگ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میں ایسی باتوں پر پہلے یقین نہیں رکھتی تھی۔ میں 1 منٹ بھی انتظار کرنے پر راضی نہیں تھی۔ میں نے کہا، خدا را مجھے شوہر سے جلد ملنا ہے، چاہے وہ جس حالت میں بھی ملے۔ 3 دن انتظار نہیں کر سکتی، اور آپ 3 سال کی بات کر رہے ہیں۔ 3 دن تو لازمی انتظار کرنا پڑے گا، آپ 3 دن بعد آ جائیں۔ مولوی صاحب نے کہا، آپ کے شوہر آپ کو جھیل پر مل جائیں گے، لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں زندگی کی امید نہ رکھنا، کیونکہ جھیل دریا سے زیادہ گہری اور خطرناک ہوتی ہے۔ دریا میں گرا ہوا آدمی شاید موت کو شکست دے دے، لیکن جھیل ایسی موت کی وادی ہوتی ہے کہ ایک بار کوئی اس میں گر گیا تو پھر اس کا زندہ اوپر آنا محال ہوتا ہے۔ بہرحال میں 3 دن پڑھائی کروں گا، انشاءاللہ پاتال سے بھی اوپر آ جائیں گے۔ انہوں نے ٹھیک کہا تھا۔ تیسرے دن ضمیر کا جست خاکی جھیل کی سطح پر ابھر آیا، گویا ان کا سراغ مل گیا تھا، مگر وہ زندگی کا سرمایہ کھو چکے تھے۔ تاہم ہاتھ پاؤں نرم تھے، لگتا تھا کہ ابھی بھی سوئے ہوں۔ قریبی آبادی میں سرگوشیاں ہونے لگیں کہ جنوں والی جھیل میں مرغابی کے شکار سے افسر کی جان چلی گئی، حالانکہ وہاں شکار کے لیے کوئی نہیں جاتا۔ جب کبھی کوئی شکاری غلطی سے گیا اور کسی مرغابی کو نشانے پر لیا تو اس کی جان اسی طرح چلی گئی۔ وہاں مرغابیوں کا شکار بھی ممنوع تھا، جبکہ میرے صاحب کو اس بات کا علم ہی نہیں تھا۔ ہم تو یہاں وقتی طور پر آئے تھے، لیکن مقامی لوگوں میں کئی قصے کہانیاں مشہور تھے جن کی پاس گشت اب سنائی دے رہی تھی۔ سمیر کے بڑے بھائی تو ان کی جھیل میں گمشدگی کی اطلاع ملتے ہی اسلام آباد سے فوراً یہاں آ گئے۔ جب انہوں نے مقامی لوگوں کی زبان سے جھیل کے متعلق پراسرار کہانیاں سنی تو بولے کہ یہ لوگ وہمی ہیں۔ اب مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ کہیں میرے بھائی کو کسی دوست نواز دشمن نے گھات لگا کر نہ مار دیا ہو۔ ہم نے غلطی کی جو ان کا پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دیا، کیونکہ ان کی لاش ایسی حالت میں تھی جیسے تھوڑی دیر پہلے وفات ہوئی ہو۔ ڈوب جانے کے بعد 3 روز جھیل میں رہنے والی لاش کی اور حالت ہوتی ہے، یقیناً وہ ڈوب کر نہیں مرے۔ پھر تو میرے جیٹھ کو ایسا وہم ہو گیا کہ ان کا اضطراب بڑھتا گیا۔ ایک دن ایسا آیا کہ انہوں نے مرحوم کی قبر کشائی کروائی اور پوسٹ مارٹم کروانے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ سب قریبی عزیزوں اور رشتہ داروں نے منع کیا کہ اب سمیر کی وفات کو 1 سال ہو گیا ہے، جو ہوا ہے سو ہو گیا۔ جھیل سے لاش مل گئی اور قبر نصیب ہو گئی، اسی کو معجزہ سمجھ لو۔ جب سبھی نے روکا تو جیٹھ صاحب بازار رک گئے۔
مگر کچھ دن بعد کسی قریبی عزیز کو اعتماد میں لیے بغیر انہوں نے اپنے طور پر یہ کام کر دیا، یعنی قبر کشائی کروائی، تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ قبر خالی تھی اور وہ جسد خاکی جسے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا تھا موجود ہی نہیں تھا۔ مولوی صاحب کو بھی ساتھ لے کر گئے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ اب اس بات کو یہیں بند کر دیں اور اس بات کا کسی سے چرچا نہ کریں، ورنہ مزید نقصان ہوگا۔ انہوں نے بزرگ کی بات مان لی، مگر دل بے قرار کو قرار نہیں آیا۔ وہ اکثر جھیل پر بیٹھے رہتے اور وہیں جاتے جیسے انہیں یقین ہو کہ کسی دن کسی وقت ان کا بھائی زندہ سلامت جھیل سے باہر نکل آئے گا۔ وہ کہتے تھے کہ اگر سمیر قبر میں موجود نہیں ہے تو پھر وہ واپس جھیل میں چلا گیا ہے۔ ہر ایک کو یقین ہو گیا کہ میرے جیٹھ کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے اور شاید اس نے بھائی کی وفات کا بہت زیادہ ہی صدمہ لے لیا ہے۔ سبھی سمجھاتے کہ وہ ڈوب کر خالق حقیقی سے جا ملے ہیں اور اب لوٹ نہیں سکتے۔ چونکہ اس واقعے کے عینی شاہدین ڈرائیور، ملازم اور میں خود موجود تھی، ہمارے سامنے انہوں نے زخمی مرغابی کو پکڑنے کی خاطر جھیل میں چھلانگ لگائی تھی، لہٰذا اس سانحے کو کوئی دوسرا رنگ نہیں دیا جا سکتا تھا۔ ہمارے جیٹھ وہم کا شکار ضرور تھے، مگر زندگی کے سبھی معاملات میں وہ درست تھے اور کوئی غیر معمولی حرکت ان سے سرزد نہیں ہوئی کہ کوئی ان پر پاگل پن کا شبہ کرتا۔ تاہم ایک بات ایسی تھی جس سے لگتا تھا کہ ان پر کچھ اثر ہو گیا ہے۔ وہ باقاعدگی سے جھیل پر جاتے اور کہتے کہ ان کا بھائی زندہ ہے۔ ایک دن سمیر کے 2 کزنز بھی ان کے ساتھ جھیل پر گئے کہ دیکھیں تو صحیح کہ جیٹھ صاحب کس سے ملاقات کرتے ہیں۔ وہاں گئے تو پتہ چلا کہ یہ تلاوت کرتے ہیں، روتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے بھائی کو ان سے ملا دے۔ جب انہوں نے وقاص بھائی کی یہ حالت دیکھی تو بے حد دکھی تھے۔ انہیں سمجھایا کہ اب لوٹ چلیں، یہاں بیٹھ کر رونے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، جو اس جہاں سے چلا جاتا ہے لوٹ کر نہیں آتا۔ البتہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس دن یہ دعا ضرور کی کہ ہمارے تایازاد کی روح کو قرار آ جائے۔ دوپہر ڈھل چکی تھی اور شام ہونے والی تھی جب انہوں نے اپنا سامان سمیٹا اور چلنے کو ہوئے۔ اتنے میں ایک مرغابی پھڑپھڑاتی ہوئی کہیں سے آ گری۔ ادھر ادھر دیکھا، کوئی شکاری دکھائی نہیں دیا اور نہ ہی فائر کی آواز آئی۔ پھر بیچاری کو کس نے نشانے پر لیا تھا؟ مارے تجسس کے تینوں ہی جھاڑیوں کی طرف بھاگے۔ وہاں پہنچے تو جو نظارہ تھا وہ دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ مرغابی کو واقعی کسی نے گولی ماری تھی، کیونکہ وہ زخمی ہو کر جہاں گری تھی پتوں پر تازہ خون لگا ہوا تھا۔ وہ جھاڑیوں کی ٹہنیوں میں مردہ حالت میں اٹک گئی تھی۔ خیر یہ ایسی بات نہیں تھی، کیونکہ امکان تھا کہ جھیل کے دوسرے کنارے پر اسے کسی نے گولی کا نشانہ بنایا ہو اور زخمی ہونے کے باوجود وہ اڑتی ہوئی ادھر آ گری ہو۔ لیکن اسی جھاڑی کے قریب مردانہ کپڑوں کا ایک جوڑا بھی پڑا ہوا تھا، جو صاف ستھرا اور بالکل صحیح حالت میں تھا، اور وہ بٹوا بھی جو سمیر کی جیب میں رہتا تھا۔ وہ لوگ بٹوا اور جوڑا اپنے ساتھ اٹھا کر لے آئے، مجھے دکھایا تو میں نے پہچان لیا۔ یہ بٹوا میرے شوہر کا ہی تھا، لیکن اس روز جب وہ جھیل میں اترے تھے تو انہوں نے دوسرا جوڑا پہنا ہوا تھا۔ اسی جوڑے میں ان کی نقش بھی 3 روز بعد جھیل کی سطح پر مل گئی تھی، مگر نقش پھولی ہوئی نہیں تھی، اور سبھی اس امر کو اللہ کا کرشمہ کہہ رہے تھے۔ میں نے وہ جوڑا بھائی سے لے لیا اور دھو کر ہینگر میں ان کے دوسرے کپڑوں کے ساتھ لٹکا لیا۔ ہم میں سے کوئی بھی اس پراسرار بات کو نہیں سمجھا، تاہم اس جوڑے کے مل جانے کے بعد وقاص بھائی کے دل کو صبر اور بے قرار روح کو قرار آ گیا تھا۔ انہوں نے جھیل پر جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے کچھ رازوں میں سے یہ ایک ایسا بھی راز ہے جسے کریدنا نہیں چاہیے، کیونکہ اسے کریدنے میں اب کوئی بھلائی نظر نہیں آتی۔ ان کی نقش مل گئی، یہ شہادت کافی ہے۔ مزید اس میں کون سا راز چھپا ہے یہ ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔